तरफ कैफ मस्ती भरा है, मजा खूब रमजान में आ रहा है। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की बाबरकत साअतें हैं और इन मुबारक लम्हात में आपके लिए FGN चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रंग बिरंगे शानदार प्रोग्राम आपके सामने पेश करता है। आज भी एक बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम रहमतों के रंग एक बार फिर से लेकर हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको शाद रखे, आबाद रखे। माह रमज़ान की खूब खूब बरकतें आपको भी, मुझे भी, हम सभी को अल्लाह पाक नसीब फरमाए। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है, माह रमज़ान में हर सनीचर और इतवार हमारे इस प्रोग्राम रहमतों के रंग में हम बच्चों के दरमियान एक बड़ा ही प्यारा मुकाबला करवाते हैं, जिससे इल्म दीन भी हासिल होता है और दिलचस्पी भी नसीब होती है। आज भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना की दो टीम मौजूद है। मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी का ये वो बड़ा प्यारा शोबा है जहाँ बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया जाता है, बच्चों को कुरान करीम दुरुस्त पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है, कुरान करीम की मालूमात दी जाती है, बच्चों को कारी कुरान, हाफिज़ कुरान बनाया जाता है। तो आज भी हमारे साथ दो टीम्स हैं। आइए टीम्स का तारुफ लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम आज के मुकाबले की तरफ भी बढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेरे सीधे हाथ की जानिब टीम है उनकी तरफ बढ़ेंगे, ये टीम ए होगी, और जो मेरे दिल की जानिब जो दूसरी तरफ टीम है ये टीम बी होगी। टीम ए की जानिब बढ़ते हैं और इनका नाम मालूम करेंगे और किस मदरसतुल मदीना से आए हैं ये बताएंगे। जी बेटा, आप शुरू कीजिए, नाम बताइए। अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, माशाअल्लाह। कहाँ से आए हैं? मदरसतुल मदीना शाफी मस्जिद नागपाड़ा। माशाअल्लाह, मदरसतुल मदीना शाफी मस्जिद नागपाड़ा से ये बच्चे तशरीफ़ लाए हैं। मरहबा, खुश आमदीद। जी आगे आप बताइए। मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस, माशाअल्लाह। आप कहाँ से हैं? मदरसतुल मदीना शाफी मस्जिद नागपाड़ा। अच्छा माशाअल्लाह, अभी नागपाड़ा से हैं, क्या बात है। जी जनाब। अयान। अयान, आप कहाँ से बेटा? मदरसतुल मदीना शाफी मस्जिद नागपाड़ा। अच्छा, तीनों ही नागपाड़ा से ये माशाअल्लाह मदरसतुल मदीना वाले। टीम ए के जो हमारे तलबा हैं तीनों ही मदरसतुल मदीना शाफी मस्जिद नागपाड़ा से तशरीफ़ लाए हैं। उम्मीद है कि नागपाड़ा के असातिज़ा किराम भी इनके इस वक्त देख रहे होंगे, इनके पेरेंट्स भी हो सकता है हमारे प्रोग्राम को देख रहे हों, और इनकी क्लास के स्टूडेंट्स, इनके जो साथी हैं वो भी उम्मीद है देख रहे होंगे इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ हमारी जो टीम है टीम बी, उनकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों का नाम क्या है और कहाँ से ये आए हैं। जी बेटा, आप बताइए। मोहम्मद अफ़ान अनवर। अफ़ान अनवर, माशाअल्लाह। कहाँ से हैं आप? फैज़ान गरीब नवाज साइन। अच्छा, साइन से तशरीफ लाए हैं, माशाअल्लाह। मरहबा, वेलकम। जी आपका नाम बताइए। मोहम्मद अदनान अशरफ। मदरसतुल मदीना फैज़ान गरीब नवाज साइन। अच्छा, आप भी साइन से हैं। जी तीसरे वाले। जिलानी रजा। आप कहाँ से हैं? मदरसतुल मदीना फैज़ान गरीब नवाज साइन। अच्छा, आप भी साइन से हैं। तो मतलब ये तीनों जो बच्चे हैं माशाअल्लाह टीम बी के तीनों अल्हम्दुलिल्लाह साइन मदरसतुल मदीना से तशरीफ लाए हैं। ये दोनों ही मतलब मुंबई के इलाके हैं, मुंबई ही से ये ताल्लुक़ रखते हैं। मुंबई के मदरसतुल मदीना की दो टीम है, एक नागपाड़ा की टीम टीम ए जो है, और टीम बी जो हमारी है ये अल्हम्दुलिल्लाह साइन से तशरीफ लाई हैं। उम्मीद है दोनों ने अच्छी तैयारी की होगी। तैयारी की है आप लोगों ने? जी। अच्छा, कौन जीतेगा आज? मैं। अच्छा, आप जीतोगे? भाई टीम बी वाले बोल रहे हम जीतेंगे, टीम ए वाले आप जीतेंगे। अच्छा, ये तो जब मुकाबला शुरू होगा उस वक्त पता चलेगा किसकी तैयारी मजबूत है, कौन जीतता है और कौन पीछे रह जाता है। देखना ना भूलें आखिर तक हमारे साथ इस प्रोग्राम को, और शामिल रहिएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि टीम ए वालों के भी कुछ तलबा जो इनके असातिज़ा किराम हैं, इनके मदरसे वाले देख रहे होंगे, और टीम बी वाले जो हैं इनके भी असातिज़ा, इनके पेरेंट्स, इनके जो साथी हैं क्लास के, वो देख रहे होंगे। आइए बिला ताख़ीर अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर 4 सेगमेंट होंगे।
کون سے سیگمنٹ ہوں گے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ سیگمنٹ کون سے ہے. انشاءاللہ الرحمن آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر 4 سیگمنٹ ہوں گے. پہلا سیگمنٹ جو ہے ناظرین اس کا نام ہے تجوید کی دنیا. جی ہاں تجوید کی دنیا سیگمنٹ ہوگا. اس کے اندر ان سے کچھ سوالات کی جائیں گے. دونوں ٹیم سے ہم انشاءاللہ 3 سوالات کریں گے اور درست جوابات دینے پر ان کو 2 نمبر دیے جائیں گے. دوسرا سیگمنٹ ہمارا جو ہوگا اس کا نام ہے دعائیں سنائیے. جی ہاں اس میں ان سے دونوں ٹیم سے ہم 3 دعائیں سنیں گے اور درست دعا سنانے پر ان کو 2 نمبر دی جائیں گے. اس کے بعد تیسرا جو سیگمنٹ ہمارا ہوگا اس کا نام ہوگا سفر ہے مگر اکیلے. جی ہاں ان سے ہر بچے سے 5 سوال کیے جائیں گے اور اگر 5 کے صحیح جواب دیتے ہیں تو 5 نمبر دیے جائیں گے اور جتنے جواب کم غلط دیں گے تو اتنے نمبر ان کے کاٹ لیے جائیں گے. اس کے بعد چوتھا سیگمنٹ جو ہمارا ہوگا اس کا نام ہے جواب دے مگر دھیان سے. یہ سامنے جن کی بزر رکھی ہے یہ بزر دبائیں گے انشاءاللہ اور جو پہلے بزر دبائے گا اس کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. تو آئیے بلا تاخیر اپنے پہلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے کیا نام ہے اس کا تجوید کی دنیا. کیا نام ہے جی اس میں انشاءاللہ مدنی قاعدہ جو ان کو پڑھایا جاتا ہے قرآن کریم کی معلومات حاصل کرنے کا ایک ابتدائی بڑا ہی پیارا یہ قاعدہ ہوتا ہے. تو اس سے کچھ سوالات ان کے لیے ریڈی کیے گئے ہیں. کچھ آپشن ان کو ہم اسکرین پر دکھائیں گے. جو صحیح آپشن ہوگا ان کو وہ بتانا ہوگا. اگر صحیح آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو 2 نمبر دیے جائیں گے. غلط آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو کچھ بھی نمبر نہیں دیے جائیں گے. ٹھیک ہے ریڈی ہیں آپ دونوں ٹیم؟ چلیں پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے ناگ پڑا والوں سے. جی سوال دکھائے گا. سوال یہ ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے آپشن اے 4 آپشن بی 3 آپشن سی 6 اور آپشن ڈی ہے 2. جی آپ نے بتانا ہے کون سا آپشن. جی سی آپشن سی کتنے ہیں؟ 6. اچھا انہوں نے بتایا کہ حروف حلقی جو ہے 6 ہے. دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے. جی ماشاءاللہ آپشن سی انہوں نے بتایا اور اس طرح ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہنا آپ نے. ٹھیک ہے چلیں جناب پہلے سوال کا جواب ٹیم اے والوں نے درست دے دیا. اب دیکھتے ہیں ٹیم بی والے سوال کا جواب درست دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے. دے پائیں گے؟ جی کیا بات ہے. چلیں اب ٹیم بی سے پہلا سوال حروف اخفا کتنے ہیں؟ آپشن اے ہے 14 آپشن بی 10 آپشن سی 3 آپشن ڈی 15. آپشن ڈی 15. ارے واہ بہت جذبے میں کیا بات ہے ماشاءاللہ تیاری کی ہے زبردست. انہوں نے بتایا کہ آپشن ڈی 15 ہے. دیکھتے ہیں اسکرین پر درست جواب کیا ہے. جی ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایک سوال کا جواب درست دے دیا ہے. اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. اب سوال ہوگا کس سے؟ ٹیم اے سے ہوگا ناگ پڑا والوں سے. جی نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ آپشن اے 3 آپشن بی 4 آپشن سی 8 اور آپشن ڈی 2. 4. کتنے ہیں؟ 4. آپشن بی 4. آپشن بی 4 انہوں نے بتایا ہے اور اس طرح ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ان کو سوال دکھایا جائے گا. جی سوال دکھایا جائے ان کو. جی ایک کلمہ اوپر لکھا ہوا ہے من. ٹھیک ہے میم نون ہے آگے اجلن ہے. میں پورا نہیں پڑھوں گا ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی میں جو اس کا جواب تلاش کر لیں. ایک جملہ آپ کو دکھ رہا ہے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے اظہار. کون سا آپشن تھا؟ سی. اچھا واہ آپ نے دیکھ بھی لیا. جی جی انہوں نے بتایا کہ آپشن سی اظہار ہے. انہوں نے بھی آپشن سلیکٹ بھی نہیں کیا کہ اس آپشن میں بتاتا. 4 آپشن تھے. آپشن اے اخفا آپشن بی ادغام آپشن سی اظہار اور آپشن ڈی اقلاب. تو انہوں نے بتایا کہ آپشن سی ہے. دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے. جی آپشن سی اظہار ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ابھی تک دونوں ٹیمیں برابر چل رہی ہیں. دونوں اچھے انداز سے تیاری کے ساتھ آئے ہیں اچھے جوابات دے رہے ہیں. اب آئیے ٹیم اے سے تیسرا سوال کریں گے. جی تیسرا سوال ان کو دکھائیے گا. تفخیم کا کیا معنی ہے؟ آپشن اے پر کرنا آپشن بی باریک پڑھنا آپشن سی
رک کر پڑھنا اور آپشن ڈی ہے آہستہ پڑھنا. جی کون سا آپشن ہے جناب؟ آپشن دوبارہ دکھائیے. آپشن اے. آپشن اے بتا رہے ہیں پر پڑھنا. جی دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے. آپشن اے ماشاءاللہ سلیکٹ کیا ہے, ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہوگا اب ٹیم بی والوں سے. جی دیکھتے ہیں سوال کیا ہے. مد کو کیسے پڑھیں گے؟ آپشن اے آواز سے, آپشن بی دھیرے, آپشن سی نرمی سے, اور آپشن ڈی کھینچ کر. آپشن ڈی کھینچ کر. ارے واہ کیا بات ہے بھائی, دونوں نے جواب دیا ہے. آپ نے جواب نہیں دیا ہے. موقع نہیں دیا. اچھا چلے آپ جواب دیجئے. آپشن ڈی کیا کھینچ کر. کھینچ کر پڑھیں گے یہ بتا رہے ہیں, کھینچ کر پڑھیں گے, لیکن دیکھتے ہیں درست جواب کیا کہتا ہے. جواب بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. تو اس طرح الحمدللہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. دونوں ٹیم سے 3 سوالات کیے گئے اور دونوں ہی ٹیم نے شاندار انداز سے جواب دی ماشاءاللہ. اور اس طرح الحمدللہ ان دونوں ٹیم کے مکمل برابر نمبر ہوئے اور دونوں ٹیموں نے سیم نمبر حاصل کر لیے. یعنی دونوں ٹیموں کے الحمدللہ اس پہلے سیگمنٹ کے اندر کتنے نمبر ملے ہیں؟ 6 نمبر ملے ہیں. کتنے نمبر ملے ہیں؟ 6 نمبر ملے ہیں ماشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں دوسرا سیگمنٹ. اس میں تو دونوں ٹیم کامیاب رہی, دونوں نے برابر جواب دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا سیگمنٹ جو ہے کیا نام ہے اس کا؟ ہاں دعائیں سنائیے. دعائیں دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے والے سنا پاتے ہیں زیادہ یا ٹیم بی والے سنا پاتے ہیں یا دونوں سنا پاتے ہیں یا دونوں نہیں سنا پاتے ہیں. کون سنائیں گے دعائیں؟ میں. اچھا کیا بات ہے. یہ تو دیکھتے ہیں جب سوالات شروع ہوں گے اس وقت دیکھتے ہیں کہ یہ دعا ان کو یاد ہے یا نہیں. ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں. پہلی دعا اس سیگمنٹ کی ٹیم اے والوں سے. اچھا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ان دعاؤں کو ہو سکے تو سنیں بھی اور یاد بھی کریں. کون سی دعا یہاں بتائی جا رہی ہیں, کس وقت ان کو پڑھنا ہے, آپ ہو سکے تو یاد بھی کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کریں. جی پہلی دعا ہے ٹیم اے والوں سے. کھانے کے بعد کی دعا سنائیے. الحمدللہ الذی اطعمنا ورزقنا وجعلنا من المسلمین. اچھا دوبارہ سنائیے, زور سے سنائیں, مسکرائے نہیں, آپ شرمائے نہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا ورزقنا وجعلنا من المسلمین. ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں؟ سب کو بھی اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. ماشاءاللہ انہوں نے دعا سنائی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, اور ان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ٹیم بی والوں کی طرف بڑھیں گے اور ان سے پہلی دعا اس سیگمنٹ کی سنیں گے. سنائیں گے آپ لوگ؟ جی. ٹھیک ہے. سوتے وقت کی دعا سنائیے. اللہم بسمک اموت و احیا. میں اللہ عزل کے نام سے سوتا ہوں اور مرتا ہوں. سوتا ہوں اور مرتا ہوں. مرتا ہوں اور جیتا ہوں, یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے ماشاءاللہ. اب دوسری دعا ٹیم اے کے لیے سنائیں گے. ٹھیک ہے. جاگتے وقت کی دعا سنائیے. انہوں نے تو سونے کی سنائی نا, اب جاگنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے نیند سے بیدار ہوں گے تو کچھ تو پڑھنا ہوگا. الحمدللہ الذی آیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں نیند یعنی موت کے بعد بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. اچھا بھائی تیاری کر کے آئے ماشاءاللہ, اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے. واہ بھائی واہ کیا بات ہے. آج کوئی رک نہیں رہا ہے ماشاءاللہ, برابر جوابات دیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ٹیموں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. دوسرا سوال ہے ہماری ٹیم بی کے لیے. جی مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت کی دعا سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو اور اللہ عزل کی رحمتیں اور برکت ہو. ٹیم بی والے جوش میں لگ رہے ہیں بھائی, اور بھی بچوں کو موقع دیجیے جواب دینے کا. آپ ہی اکیلے دے جا رہے ہیں, کیا بات ہے. آپ کو یاد نہیں ہے؟ یاد ہے. اچھا چلو ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اب آخری سوال بچا ہے اس سیگمنٹ کا دونوں ٹیموں سے.
پہلے سوال کریں گے ہم ٹیم اے والوں سے. جی مصافحہ کرتے وقت کی دعا سنائیے. یغفر اللہ لنا ولکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل کی رحمتیں و برکتیں. ایک بار دیکھ لیجیے ترجمہ ٹھیک ہے یہ؟ تم پر سلامتی ہو اور اللہ عز و جل کی رحمتیں. یہ تو السلام علیکم کا ترجمہ تھا. جی کیا ترجمہ ہے؟ تو انہوں نے دعا تو ماشاءاللہ درست سنائی ہے. کیا دعا سنائی تھی؟ یغفر اللہ لنا یغفر اللہ لنا ولکم، لیکن ترجمہ نہیں سنا سکے. تو ترجمہ ویسے جی اللہ تو کو بہترین بدلا دے. جی بتائیے بتائیے. یہ ترجمہ نہیں سنا سکے لیکن ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ترجمہ سنانا اس میں ضروری نہیں تھا لیکن ماشاءاللہ یہ ترجمہ بھی یاد کر کے آئے ہیں. چلیے آخری دعا ہے اب ہماری ٹیم بی والوں سے. جی بیٹا شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا سنائیے. جزاک اللہ خیرا. ارے واہ تینوں نے سنائی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ عز و جل تم کو بہترین بدلہ دے. ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جوش میں ہے ماشاءاللہ دونوں ٹیم والے. آج کوئی بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے جائیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے جائیں، لیکن جانا تو ایک نہیں آگے ہوگا. کون ہوگا آج آگے جانے والا یہ تو وقت آپ کو بتائے گا انشاءاللہ. آئیے اسکور بورڈ کی جانب دیکھتے ہیں. 2 سیگمنٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. اب تک کے کتنے نمبر ان ٹیموں کے ہوئے ہیں؟ جی دکھائیے اسکور بورڈ. جی ماشاءاللہ اسکور بورڈ ہمارے سامنے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم اے والوں کے ماشاءاللہ 12 نمبر ہو چکے ہیں اور ٹیم بی والوں کے بھی 12 نمبر ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. ابھی تک مقابلہ برابر ہے. اب تیسرا سیگمنٹ ہے. اس میں ناظرین یہ جو تیسرا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اس میں ہم دونوں ٹیم سے ایک ایک بچے کو بلا کر اکیلے اکیلے آئیں گے. ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، 5 سوالات. انہوں نے صحیح یا غلط کہنا ہے. اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ آگے پیچھے ہو جائے. ٹیم اے والے ہو سکتا ہے کہ پیچھے ہو جائیں یا ٹیم بی والے پیچھے ہو جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹیم والے جو ہے نا پانچوں کے جو جوابات ہیں درست دیں اور اس میں بھی برابر رہیں. اب یہ دیکھتے ہیں آپ کی ذہانت کا اس میں امتحان ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو. اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم ایک بچے کو اپنے پاس بلائیں گے. ایک ٹیم اے سے آئیں گے، پھر ٹیم بی سے آئیں گے اور ان سے ہم سوالات کریں گے. تو سب سے پہلے ٹیم اے سے بلاتے ہیں. جی بیٹا آپ آ جائیے. مائک لے لیجیے، مائک لے لیجیے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القادر. ماشاء اللہ. جی ہے تیاری آپ کی؟ اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے آپ سے 5 سوال کروں گا، توجہ کے ساتھ سننا ہے، صحیح یا غلط صرف بولنا. ٹھیک ہے. عربک میں دل کو قلب کہتے ہیں. صحیح. آواز جاری ان کی؟ ٹھیک ہے بولیے کیا ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. تراویح کی 10 رکعتیں ہیں. غلط. زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. صحیح. مائک قریب کر لیجیے. میدان محشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا. صحیح. فجر میں 12 رکعت ہوتی ہے. غلط. بیٹھیے. 5 سوالات کیے گئے ہیں ٹیم اے کے ہمارے اس بچے سے عبد القادر سے، اور انہوں نے 5 سوالات میں سے 5 کے 5 جواب درست دے دیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اب سائنس سے ایک بچے کو بلائیں گے. جی بیٹا آپ آ جائیں. مائک لے لیجیے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اس عفان. میں بولیے. محمد عفان. آگے قریب آ جائیے. جی بیٹا عفان آپ سے کریں سوال. جی. ٹھیک ہے صحیح یا غلط بولنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا سوال، سنت پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے. صحیح. حج مدینے میں ہوتا ہے. صحیح. صحیح. جنت کے داروغہ کا نام حضرت رضوان ہے. صحیح. صحیح. دہلی انڈیا کی راجدھانی ہے. صحیح. وطر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. صحیح. جی بیٹھیے. جی ان سے بھی ہم نے 5 سوالات کیے ہیں اور 5 میں انہوں نے کہیں صحیح کہا، کہیں غلط کہا، پھر کہیں صحیح کہا، کہیں غلط کہا. لیکن کہاں پر صحیح کہنا چاہیے تھا اور کہاں پر غلط کہنا چاہیے تھا یہ بھی توجہ اس پہ رکھنی ہوتی ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کتنے 5 صحیح دیے جواب انہوں نے؟ ایک غلط. ایک غلط. اچھا کون سی؟ کون سا تھا؟ دوسرا یا تیسرا؟ مدینے والا کچھ تھا. مدینے میں حج ہوتا ہے ایسا کچھ تھا. مدینے میں حج ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے حج؟
मक्का मुकर्रमा में। मक्का मुकर्रमा में। आप क्या कह रहे हैं, दो गलती हुई है? हाँ, कौन सी दो? दरोजा का नाम मालिक है, इसमें रिजवान बोला। अच्छा, आपसे भी गलती हो गई है, लेकिन आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। इन्होंने वो जो जवाब दिया था वो दुरुस्त था कि जन्नत के दारोगा का नाम हजरत रिजवान है, वो जवाब दुरुस्त था। लेकिन एक गलती हुई है, वो जो उन्होंने कहा था कि हज मदीने में होता है, उन्होंने कहा था सही, तो हज मदीने में नहीं बल्कि कहाँ होता है, मक्का में। तो इस तरह इनको 4 नंबर दिए जाते हैं। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। चले अब टीम ऐसे दूसरे बच्चे को बुलाते हैं और इनसे इंशाल्लाह कुछ सवालात करेंगे। जी बेटा आप आ जाइए, आ जाएंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद गौस। क्या बात है जी, करें सवालात आपसे जी। नमाज के 12 शराइत हैं। गलत। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। गलत। रमजान का पहला अशरा मगफिरत का है। सही। सही। दोज़ख की आग का रंग काला है। सही। मगरिब में 4 रकात नमाज फर्ज है। गलत। बेटी जी, इनसे भी 5 सवालात किए गए और इन्होंने कोशिश की कि हर सवाल के अंदर सही या गलत इन्होंने कोशिश की, कहीं सही बोलें कहीं गलत बोलें, लेकिन कहाँ सही बोलना है कहाँ गलत बोलना है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने 5 सवालात में से 3 के दुरुस्त जवाब दिए हैं, इसका मतलब 2 गलती हो गई। कितनी गलती हो गई? 2। जी हाँ, मैं बताता हूँ कौन सी। आपसे पूछा गया था कि तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, आपने क्या कहा? गलत, हालांकि सही है ना। दूसरा जो आपसे पूछा गया था रमज़ान का पहला अशरा मगफिरत है, आपने कहा था सही, जबकि गलत है। रमज़ान का दूसरा अशरा जो है मगफिरत है, जो अभी चल रहा है ना दूसरा अशरा, ये मगफिरत का है। चले खैर कोई बात नहीं, अभी और भी मौका इंशाल्लाह मिलेगा। जी आप आ जाइए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अदनान अशरफ। मोहम्मद अदनान अशरफ। जी बेटा शुरू करें। जी। वुजू के 8 फराइज हैं। गलत। इंजील हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। गलत। शबे मेराज 27 रमज़ान को आती है। गलत। अहमदाबाद राजस्थान में है। गलत। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। सही। बेटी क्या बात है, गलत सही। मदनी कायदा पढ़ते हैं ना तो इनकी जो मखारिज जो है ना बहुत अच्छे अंदाज अदा कर रहे हैं। गलत गैन की अदायगी मुकम्मल और सहीह में भी जो ना स्वाद की अदायगी अच्छे अंदाज से अदा कर रहे थे। इनसे 5 सवालात किए गए और 5 के 5 दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब दोनों टीम से आखिरी इस्लामी भाइयों को बुलाया जाएगा और देखते हैं कि कितने सही जवाब देते हैं कितने गलत जवाब देते हैं। जी बेटा आखिरी बच्चे आ जाएं। जी करें आपसे सवालात। आपका नाम क्या है? अयान अब्दुल हमीद। जी अयान भाई आगे आ जाए बेटा। जी पहला सवाल, गुस्ल के 3 फराइज हैं। सही। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए। सही। अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। सही। कयामत का दिन 20,000 साल का होगा। गलत। दाढ़ी मुंडाना हराम है। सही। बेटी इनसे भी 5 सवालात किए गए और इनकी टीम के आखिरी इस्लामी भाई ने एक गलती भी नहीं की और 5 के 5 दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। माशा अल्लाह। जी अब आखिरी बच्चे हैं टीम बी के। जी बेटा आप आ जाएं, माइक ले लीजिए। जी इधर आइए। आपका नाम क्या है? जिलानी रजा। जीलानी रजा। माशा अल्लाह। तैयार हैं आप? जी। ठीक है। पहला सवाल, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है। सही। हदीस में तहारत को आधा ईमान कहा गया है। सही। सूरह फातिहा कुरान के शुरू में है। सही। दोज़ख के दारोगा का नाम हजरत मालिक नहीं है। गलत। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र में है। सही। बैठिए। इस छोटे बच्चे से 5 सवालात किए गए और 5 में इन्होंने कहीं पर सही कहा कहीं पर गलत कहा। कहाँ सही कहना चाहिए था कहाँ गलत कहना चाहिए था, तवज्जो के साथ सुनकर इन्होंने जवाब दिया और 5 के 5 दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। माशाल्लाह। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टीमों ने यह सेगमेंट मुकम्मल किया। इससे पहले जो 2 सेगमेंट हुए थे वहां तक नंबर बराबर थे।
تیسرے سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں کچھ نمبر میں فرق آیا ہے یا اب بھی برابر ہے. جی اسکور بورڈ دکھائیے. جی اسکور بورڈ ہمارے سامنے ہے اور کچھ غلطی ہوئی ہے کچھ صحیح ہوا ہے. ٹیم اے کے نمبر ہیں 25 اور ٹیم بی والوں کے نمبر ہیں 26. جی جناب ایک نمبر کا فاصلہ ہوا ہے. ٹیم بی والے ایک نمبر سے آگے ہے لیکن ابھی زیادہ خوش نہ ہو, آخری سیگمنٹ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ لوگ بھی مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آگے نکل جائیں. جو پہلے بزر دبائے گا, ٹھیک ہے بیٹا, سوال کو اچھی طرح سننا ہے. آخری سیگمنٹ جو ہمارا ہے اس کا نام ہے جواب دیں مگر دھیان سے. توجہ کے ساتھ دونوں ٹیموں کو سوال سننا ہے اور جو پہلے بزر دبائے گا اس کو پہلے جواب دینے کا موقع ملے گا. اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا, ٹھیک ہے, اگر سوال پورا نہیں سنا بزر دبا دی تو سوال بھی آپ کو پورا کرنا ہے اور جواب بھی آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کریں پھر. جی جی پہلے آپ ایک مرتبہ چیک کر لیجیے دبا کے. ٹھیک ہے, پہلے کس دبائی بزر؟ اچھا ہاں, جنہوں نے پہلے دبائی ہوگی اس کا مطلب آپ دیکھیں ان کی بتی جل رہی ہے نا, اور جنہوں نے بعد میں دبائی ہے تو ان کی اس طرح آپ دیکھیں لائٹ بلنگ کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہچان ہے. ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون پہلے دبائے گا اور کون بعد میں دبائے گا. جو پہلے دبائے گا اس کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب اور یہ فیصلہ کرے گا کہ آج کون جیتتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے. کریں سٹارٹ؟ تیار ہیں؟ جی پہلا سوال ہے, آسمانی کتابیں, اچھا آپ نے آسمانی دبائی, کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کے نازل کی گئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں. آسمانی کتابیں کن کتابوں کتابوں کو کو کہتے یہی ہیں؟ سوال ہوگا جی پکا؟ پکا. بھئی آپ نے صرف یہ سنا آسمانی کتابیں, سوال تو اور بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی, آسمانی کتابیں جو ہے کتنے نبیوں پر نازل ہوئی, آسمانی کتابیں ان کے نام کیا, بہت کچھ سوال تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. آپ نے سنا صرف آسمانی کتابیں. اچھا اگر آپ سے یہ سوال کیا جاتا آپ کیا جواب دیتے؟ آسمانی کتابیں آسمانی کتاب چلیں کنفیوز ہیں, کیا سوال کیا پورا کیا تھا؟ آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ جواب دیجئے. اللہ عز و جل کے نازل کی گئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں. انہوں نے بہت جلدی کی بزر دبانے میں اور اس طرح یہ اپنے نمبر گوانے میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے درست جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں اس سیگمنٹ کے پہلے سوال میں ٹیم بی والوں نے. اب ایک اور دوسرا سوال کریں گے ہم. دونوں ٹیم تیار رہیں, ریڈی رہیں. جو پہلے دبائے گا اس کو موقع پہلے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, دوسرا سوال ہے آسمانی کتابیں, پھر سے جناب بزر دبائی ہے ٹیم بی والوں نے. یاد رکھیے اگر جواب غلط ہوا تو جو 3 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے. جی دوسرا سوال صرف آسمانی کتابیں, یہ سنا آپ نے اب بھی. آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہوگا؟ آسمانی کتابیں انبیاء کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی. انہوں نے پھر جلدی کی دبانے میں اور اس بار بھی درست جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی, سائن والے بہت جوش میں لگ رہے ہیں. آپ لوگ بھی تیار ہیں نا؟ ہاں جلدی دبانے کی کوشش کیجیے آپ بھی. ٹھیک ہے, تیسرا سوال ہے اب دونوں ٹیموں سے, جو پہلے بزر دبائے گا اس کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. جی تیسرا سوال ہے آسمانی کتابیں, پھر آسمانی کتابیں سنا ہے صرف. جی جواب دیجیے. آسمانی کتابیں کتنے ہیں؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں, توریت, انجیل, زبور, انجیل, قرآن مجید. تیسرا سوال ان سے کیا گیا تھا, انہوں نے سنا تھا صرف آسمانی کتابیں, اور سوال کیا آپ نے کیا پورا کیا سوال؟ آسمانی کتابیں کسے کہتے ہیں؟ آسمانی کتابیں کتنے ہیں؟ آسمانی کتابیں کون کون سی, یہ بتایا آپ نے کتنی ہے, کون کون سی ہے, کیا جواب دیا آپ نے؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں. کون سی؟ توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید. اچھا جی آسمانی کتابیں کتنی ہیں, انہوں نے سوال مکمل کیا اور جواب انہوں نے دیا کہ توریت, زبور, انجیل اور ایک قرآن مجید جواب دیا انہوں نے. اور اس طرح تیسرے سوال کے اندر بھی انہوں نے بہت جلدی کی اور جواب دینے کی کوشش کی
اور اس طرح ان کا جواب غلط ہو گیا ہے. جی آپ نے جو سوال کیا تھا، جو میں سوال جو کرنا چاہ رہا تھا، سوال وہ نہیں تھا. سوال میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میرے پاس لکھا ہوا ہے. سوال یہ تھا آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئیں، اور آپ نے سوال کچھ اور بنا لیا. چلیے چوتھا سوال کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کون، دیکھیں اس کا نام ہے جوش کے ساتھ، ٹھیک ہے، دھیان سے جواب دے مگر دھیان سے. دھیان سے مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کر دھیان کرنا ہے. چلیے جی، تو اب ان کے 3 نمبر جو ہیں وہ مائنس ہو گئے. ٹھیک ہے، آگے چوتھا سوال. مشہور، پھر ٹیم اے بی والوں نے جو ہے نا وہ بزر دبا دی ہے، صرف مشہور سنا ہے. جی بیٹا مشہور. مشہور کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ مشہور آسمانی کتاب کے نام بتائیں. اچھا کیا ہے جواب؟ اگر یہ سوال ہوگا تو جواب کیا بنے گا اس کا؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. یہ جواب تو آپ نے پہلے بھی دیا تھا. مان لیں آپ کا جواب یہ جی. صحیح ہے جواب. جی. انہوں نے سوال مکمل کیا کہ مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں، یہ نا، جی. اور جواب دیا کہ زبور، توریت، انجیل اور قرآن مجید. اس طرح ان سے پہلے بھی ایک غلطی ہو چکی تھی اور اس بار ان سے غلطی نہیں ہوئی. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی، کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے. ٹیم اے والے بڑے خاموش سے ہیں، ڈر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ بزر دبا دیں اور جواب دے نہ پائیں. ڈر رہے ہیں کہ بھائی. اب آخری سوالات بچے ہیں. 5واں سوال ہم کریں گے. توریت کس نبی، پھر ٹیم بی والوں نے دبا دیا. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوئی. سوال کیا تھا؟ توریت کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال کر دیتا ہوں. چلیے کیا ہوا؟ چلیے سوال. زبور کس نبی پر، جی زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. آخری جواب بھی ٹیم بی والوں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی اس پورے سیگمنٹ کے اندر تمام ہی مرتبہ بزر پہلے دبائی ہے سائن والوں نے، اور کبھی صحیح بھی جواب دیا کبھی غلط بھی ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں. کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، کتنے غلط دیے، کتنے نمبر حاصل کیے، کتنے مائنس کیے. ابھی اسکور بورڈ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. جی ٹیم اے والے ان کے نمبر ہے 25 اور ٹیم بی والوں کے 38 نمبر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اور آج کے مقابلے میں سائن والے جیت گئے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بہت اچھی کوشش کی دونوں ٹیموں نے، شاندار کوشش کی ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی کوششوں کو، دونوں کی محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن ظاہر ہے ایک کو آگے جانا ہوتا ہے اور ایک کو پیچھے رہنا ہوتا ہے. تو آج کے ونر بنتے ہیں ٹیم بی. آئیے انشاءاللہ ان کو ہم کچھ تحفے بھی دیں گے. کھڑے ہو جائیے اور انشاءاللہ کچھ تحفے دیں گے. ٹیم بی والے جنہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک کر کے آگے آ جائیں، ان کو انشاءاللہ ہم کچھ تحفے بھی دیں گے. جی لیجیے. کیا بات ہے، بہت اچھی کوشش کی آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے. بڑی پیاری بڑی کتابیں ہیں، ان کو ہم پیش کر رہے ہیں. جی آپ بھی جائیں بیٹا. ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے، آپ کی کوششیں قبول فرمائے. ٹیم اے والے بھی آ جائیں، ان کو بھی ہم محروم نہیں چھوڑیں گے، چونکہ آپ نے بھی کوشش کی، محنت کی. آپ کو بھی انشاءاللہ ہم کچھ دیں گے. جی بیٹا جائیے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمت نہیں ہارنا ہے، کوشش کرنی ہے، آگے پھر موقع ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی لیجیے. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. جی ناظرین الحمدللہ تو ہمارا رحمتوں کے رنگ پروگرام کا یہ جو پہلا حصہ تھا مکمل ہوا. ابھی یاد رکھیے ہمارا پروگرام اینڈ نہیں ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. ابھی انشاءاللہ ایک نعت پاک ہوگی، اس کے بعد ہم ہمارے مبلغین کے ساتھ کچھ ڈسکشن کریں گے. بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے ایک نعت پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی 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 جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ایف جی انشان کے ناظرین الحمدللہ تو ابھی آپ نے امید ہے کچھ دیر پہلے مقابلہ بھی دیکھا ہوگا نعت پاک بھی سنی انشاءاللہ مزید بھی آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں نعتیں سنائیں گے اگر آپ ہمارے نعت خانوں سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کا جو دوسرا رخ ہے دوسرا پارٹ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس سے پہلے کچھ بچوں کے درمیان ہم نے مقابلہ کروایا اور اب ہم ہمارے جو نعت خواں ہیں ہمارے جو پیارے پیارے مبلغ ہیں ان سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے اگر ہمارے نعت خواں سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر آپ کو اس وقت جو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر آپ اس پر اپنی وائس بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ پر ہم کوشش کریں گے کہ وقت مناسب پر اس کو پروگرام میں شامل کریں اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا آپشن بھی کھلا ہوا ہے آپ چاہیں تو وہاں پر بھی
اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا اور معلوماتی ٹاپک، سبحان اللہ، اس کا تعلق رمضان سے بھی خاص طور پر ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر کتابیں نازل فرمائی۔ جیسے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ ان ساری کتابوں کے اندر اور جو بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ مرتبے والی کتاب وہ ہماری قرآن مجید الحمدللہ۔ اور یاد رکھیے اس کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، یا دیگر صحیفے ہیں، ان پر بھی ایمان لانا رکھنا ضروری ہے۔ یعنی مسلمان، یعنی ہم پر، اس امت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل ہوا، لیکن یہ نہیں کہ جو پچھلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ہمارا ایمان نہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کے احکامات منسوخ ہو گئے ہیں، ان کے احکامات پر اب عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ہی عمل ہوگا، اسی کے احکامات پر ابھی عمل ہوگا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بڑے پیارے دعوت اسلامی انڈیا کے بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے GNRF، اس کا ایک شعبہ ہے پلانٹیشن، تو اس کے ہمارے نگران ہیں ماشاءاللہ عارف بھائی، ان کو آپ دیکھتے بھی ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے۔ اس ٹاپک پر گفتگو سنیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بڑے پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے، نعتیں سنانے کے لیے دو بڑے ہی پیارے نعت خواں ہمارے تنویر بھائی ماشاءاللہ کرم فرما ہیں، آج تشریف لائے ہیں، اور تنویر بھائی بھی ماشاءاللہ کرم فرما ہے، ان سے کلام بھی سنیں گے۔ ان سے آپ کچھ کلام سننا چاہتے ہیں تو فرمائشیں کر سکتے ہیں، وقت مناسب پر انشاءاللہ ہم کچھ مزید ایکٹیویٹیز بھی کرنے کی کوشش کریں گے، آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ تو بڑھوں عارف بھائی کی جانب، عارف بھائی کیا کہیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ محمد وسلم۔ ہر چیز کو شروع کرنے سے پہلے ایک معمول رائے کہ ایک حکایت سنائی جاتی ہے، ایک حکایت بتائی جاتی ہے، اور ہمارے بڑوں کا بھی طریقہ ہوتا تھا مورل آف دا سٹوری، یعنی ایک واقعہ سنایا جاتا تھا اور اس واقعے سے جو ہے وہ مدنی پھول حاصل کیے جاتے تھے۔ تو قرآن پاک یہ ایسی بھی بڑی کمال اور بڑی جو ہے نا روحانیت والی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ اگر بندہ اس کی حقانیت کو، اس کی ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بس اس کی تلاوت کرتا چلا جائے، ہے نا۔ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ یا ماہ رمضان المبارک میں جو قرآن پاک، یعنی ان معنوں میں جو نمازی نظر نہیں آتا تھا، اور آپ دیکھیں تو ایسی بھی بڑی تعداد نظر آتی کہ مسجد کی جو ہے پہلی دوسری صف قرآن پاک کی جھوم جھوم کر تلاوت کرنے والوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، کیا تہجد کا وقت ہو، کیا فجر بعد کا وقت ہو، کیا ظہر بعد کا وقت ہو، یہ ذوق، یہ شوق سبحان اللہ۔ اس اور پر ماہ جو رمضان تو ہے ہی ماہ نزول قرآن، ہے، اسی مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہے، اور یعنی اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ، اس کی محبت، اور اس کو پڑھنے والے کو جو اس کی چاشنی ملتی ہے نا، اس چاشنی کو انشاءاللہ الکریم ایک حکایت سے سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے کیا فضائل اسے ملیں اور کیا برکتیں ملیں ایک پوری فیملی کو، ناٹ ایون اے پرسن، ایک بندے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک پوری فیملی کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دو اللہ کے نیک بندے، اور آپ کی والدہ ماجدہ، جو آپ تین کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر رات میں جو قرآن پاک کو مکمل فرماتے تھے، ختم شریف کرتے تھے تینوں مل کر۔ جی، وہ حصہ یوں تقسیم ہوتا تھا کہ قرآن پاک کو 4 جو ہے نا حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا تھا۔ ایک تہائی حصہ جو ہے وہ حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ، 4 یا 3؟ ایک تہائی، 2 تہائی، 3، یعنی میرے خیال سے تیسرا، اور اچھا 3 حصہ، جی 3 حصے میں، جزاک اللہ۔ تو یوں 3 حصوں میں اس کو جو ہے ڈیوائڈ کر لیا جاتا۔ ایک حصہ جو ہے وہ علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ تلاوت فرماتے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ تلاوت فرماتے ہیں، اور جو لاسٹ والا حصہ ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ اب یوں جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کی ترکیب ہوا کرتی تھی کہ آپ تینوں ہی مل کر جو ہے وہ قرآن پاک کو مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اب چونکہ روٹین تھا، بعض گھروں میں بھی روٹین ہوتا ہے، ختم شریف کا، درود پاک کا بھی روٹین ہوتا ہے کچھ، تو یہ بڑوں سے جو سیکھا ہوتا ہے نا، والدہ سے ظاہر ہے یہ پیارا عمل سیکھا تھا، اور یوں مل جل کر جو ہے وہ ذکر اللہ کی عادت تھی، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت تھی۔ تو اب چونکہ ایک وقت گزرا اور والدہ کا جو ہے وہ انتقال ہوا، تو اب یہ دونوں بھائی نے ذمہ داری لی کہ اب جو ہے وہ جو 3 پارٹ میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا،
اب اس کو ہاف اینڈ ہاف کر لیتے ہیں، یعنی 50% جو ہے وہ آپ یعنی علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کریں، اور 50% جو ہے وہ حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ تلاوت کا جو ہے سلسلہ کریں۔ جی اب کچھ وقت یعنی یہ معمول رہا آپ لوگوں کا، اس میں کوئی ناغا نہیں رہا، ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ الکریم سلسلہ رہا، قرآن پاک کی محبت کا ایسا جو سلسلہ رہا کہ بس یہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی جو ہے وہ انتقال ہو گیا، تو اب معمول یہ رہا کہ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکیلے ہی ایک رات میں قرآن پاک کو مکمل فرمایا کرتے اللہ تھے، اللہ، قرآن اکیلے؟ پاک کا ختم سبحان فرمایا اللہ، کرتے سبحان تھے، اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ایک شخص نے جو حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کی رات ان کے پاس جو ہے وہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالکل قرب میں تھا جس رات ان کا انتقال ہوا، تو انتقال سے پہلے انہوں نے مجھ سے جو ہے نا پانی پلانے کے لیے جو ہے وہ کہا، تو جب میں نے سنا کہ پانی پلانے کے لیے، تو میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے میں پانی جو ہے وہ لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور مجھے کچھ وقت لگ گیا وہ پانی جو ہے وہ حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک پیش کرنے کے لیے۔ تو اب آپ پانی لے کر جیسے ہی حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پہنچے، تو حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں پانی پی چکا ہوں۔ اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا سرپرائز ہوا کہ کمرے میں تو میرے اور حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو آخر پانی پلایا کس نے، پانی آیا کیسے، پانی ان تک پہنچا کیسے، کیونکہ یہ بھی تلاوت کرے اور میں بھی یہاں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پیک ہوں، تو اب پانی ان تک پہنچا کیسے؟ تو اب انہوں نے جو ہے وہ کچھ ریکویسٹ کی، استفسار کیا کہ پلیز آپ بتائیں کہ پانی تو یعنی بظاہر پانی پہنچانے والا میں ایک واحد شخص ہوں، آپ تک پانی پہنچا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پانی جو ہے مجھے پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو ہے وہ یہ سن کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بڑے سرپرائز ہوئے، حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں جو شخص تھے وہ بڑے سرپرائز ہوئے۔ تو جب انہوں نے فرمایا اچھا پھر پانی کے حوالے سے پوچھا، تو پھر مزید فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین علیہم الصلاۃ والسلام یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے، اور سنو تمہارا بھائی، تمہاری والدہ بھی انہی لوگوں میں ہے جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ سارا انعام و اکرام کیا ہے؟ دا ریزن بیہائنڈ اٹ قرآن پاک کی محبت۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں علی بھائی ایسا ہے کہ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا، چاہے وہ کوئی شے ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جب اس سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ہر وقت اسی کا خیال ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کو ہر وقت اسی سے محبت ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کب، جیسے بہت جنرل سی بات کرتے ہیں، آج رمضان مبارک میں بھی ایک بڑی تعداد میں یعنی اس طرح سے اسٹیٹس لگاتے ہیں لوگ کہ بھائی لاسٹ ٹائم واٹس ایپ کب چلایا تھا، لاسٹ ٹائم موبائل میں گیم کب کھیلا تھا، تو وہ کچھ نہ کچھ 2-3 گھنٹے پہلے، لیکن پھر وہ آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کب کی تھی، تو 8 گھنٹے پہلے، 10 گھنٹے پہلے، اللہ توفیق دے تو، ورنہ تو شاید۔ لیکن کیا یہ اسٹیٹس لگانے والا خود چیک کرے کہ اس نے لاسٹ ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کب کی تھی؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارا معاملہ ہے محبت کا۔ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور جب اس کو اس کی محبت ملتی ہے اور اس چاشنی کے ساتھ جب وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور وہ لذتیں لے کے پڑھتا ہے نا، تو اس کو کسی ریمائنڈر کی حاجت نہیں ہوتی، پھر وہ بہانے تلاش کرتا ہے، اچھا 10 منٹ ہے، لاؤ یار 2 رکوع کی تلاوت تو ہو جائے گی، 15 منٹ ہے، اچھا 3 رکوع کی تلاوت تو ہو جائے گی، اچھا 4 رکوع کی تلاوت تو ہو جائے گی۔ چاشنی ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے، جیسے رمضان مبارک میں ہدف ہوتا ہے کہ وہ ایک مکمل کو جو ہے قرآن پاک کی جو تکمیل کر رہی ہے، قرآن پاک مکمل کرنا ہے، ختم شریف کرنا ہے قرآن پاک کا، تو وہ انسان پھر اس حساب سے اس کا بناتا ہے کہ بھائی 1 روزے کو 1 پارہ، 2 روزے کو 2 پارہ، یا بعض اوقات لوگ 1.5 پارے کے حساب سے بھی جو چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو 2-3 بار کی بھی عادت ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ قرآن پاک کی محبت ہوتی ہے جو رمضان مبارک میں اس چیز کی اہمیت کو ٹچ کری ہوتی ہے۔ تو اصل میں یہی چیز ہے کہ آپ قرآن پاک سے جتنی زیادہ محبت کریں، اللہ پاک آپ کے درجات کو اتنا بلند فرمائے گا، ورنہ یہ درجات معمولی درجات ہیں۔ صدیقین، صالحین، شہداء یہ ایسے ہی نہیں ملتے۔ اگر ہم بزرگان دین کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو صالحین کیسی کیسی عبادتیں کرتے تھے، رات تو بھر عبادت کیا کرتے تھے، 2 رکعتوں میں قرآن پاک کا مکمل کرنا، سجدے کیے تو ایسے طویل سجدے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک سے دلچسپی۔ اچھا بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہی پڑھ رہا ہے،
اللہ پاک کے کلام سے محبت کر رہا ہے. اللہ پاک بدلے میں کیا عطا فرمائے؟ اللہ پاک نے بدلے میں اس کے درجات بلند کر دیے. اللہ پاک نے صدیقین، صالحین، بلکہ جو یہاں پر لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وہ قرب میں ڈال دیا. اس طرح سے جو اللہ پاک راضی ہو گیا جیسے اپنے نیک بندوں سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اور یہ کون خبر دے رہا ہے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ کچھ لوگوں کا دیکھا بھی معمول اس طرح عارف بھائی کہ ماہ رمضان میں بھی اچھی تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے. الحمدللہ. رمضان کے علاوہ بھی جب اس نماز کے لیے آتے ہیں نا، اب ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ اذان ہوئی تو مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. الحمدللہ. اور چونکہ مسجد میں ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ 15 منٹ یا بعض جگہ 20 منٹ پہلے ہی اذانیں ہو جاتی ہے، تو اب 15 منٹ پہلے اذان ہوئی تو اب 10 منٹ 12 منٹ سنتیں پڑھنے کے بعد بچ جاتے ہیں ان کے پاس. اب وہ سوچتے ہیں کہ 10 منٹ باقی ہیں، 8 منٹ باقی ہیں، چلے 2 رکوع پڑھ لوں گا، 3 رکوع پڑھ لوں گا. تو یہ اس بہانے ماشاءاللہ وہ تلاوت قرآن کریم کر لیتے ہیں. اچھا، لیکن اس کے برخلاف کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو سال میں رمضان میں ہی ایک مرتبہ قرآن کریم کو کھولتے ہیں. شاید وہ بھی تعداد ہوگی جو اس سے بھی محروم ہے. جی. اللہ کریم جب بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے. اس چیز کو میں جو ہے وہ ایک کتاب میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہر نیکی کی اپنی ایک لذت ہے. جی. ہر نیکی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. صحیح. اس کو اگزامپل دیا گیا اس طرح سے کہ جس طرح سے زبان ہے، تو زبان کو نا اس کا اپنا فیوریٹ ٹیسٹ پتہ ہے. کسی کا اپنا اپنا ذائقہ، کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو تیکھا پسند ہے، کسی کو کھٹا پسند ہے. ہر کسی کو اپنا ٹیسٹ پتہ ہے. ایک ایگزامپل لیتے ہیں، کسی شخص کو جلیبی بہت پسند ہے اور جلیبی کا بڑا شوقین ہے، اور اس کا برتھ ڈے ہے یا کچھ ایسا اوکیجن ہے، اس کو جو ہے اس کی جلیبی جو ہے وہ پیش کی گئی، وہ کھایا اور تعریفیں کر رہے ہیں. روزے کی حالت میں جلیبی کی بات کر رہے ہیں. اللہ ناظرین بھی روزے سے ہوں گے، ظاہر ہے ہم بھی روزے سے ہیں. شاید میں کہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے ایگزامپل کی جو ہے کوشش کی. دا ریزن یہ کہ اب وہ شخص جو ہے وہ بیمار پڑا اور اس کو تیز بخار آیا، اور اب بخار کی وجہ سے اس کے منہ میں بڑا کڑوا پن ہے. بخار میں ہوتا ہے نا، منہ پورا کڑوا ہو جاتا ہے، باڈی سے الگ الگ طریقے کے ہارمونس ایسڈز ریلیز ہوتے ہیں، تو منہ بھی بالکل جو ہے وہ یوں سا ہو جاتا ہے، بالکل ٹیسٹ لیسٹ ہو جاتا ہے. وہ جو کہتے ہیں زبان کے ٹیسٹ بڈ ہوتے ہیں، جو ذائقہ دینے والے جو حصے ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب وہی فیوریٹ جلیبی اس کو دی جائے کہ کھاؤ یار تمہارا شاید موڈ تھوڑا ٹھیک ہو جائے. اب وہ فیوریٹ جلیبی بھی کھائے نا تو شاید اس کا ریئیکشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ یار یہ جلیبی میں مزہ نہیں آ رہا. تو لانے والا کہے گا کہ بھائی جلیبی تو وہی ہے جو پہلے بھی تھی، جلیبی میں کوئی پرابلم نہیں، آپ کی فیوریٹ شاپ سے لی ہے، آپ کی فیوریٹ جلیبی ہے اور وہی ساری انگریڈینٹس ہے، کوئی چینج نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے بخار والا منہ. اسی طرح سے انسان کی دل جو ہوتا ہے نا، یہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور نیکیوں کی لذت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے. تو کسی کو نمازیں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو تلاوت قرآن پاک بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو جو ہے وہ نعت پاک پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو نعت پاک سننا بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو ختم قادر شریف میں مزہ آتا ہے، کسی کو ذکر مرشد میں مزہ آتا ہے، کسی کو ذکر غوث پاک میں مزہ آتا ہے، کسی کو ذکر غریب نواز میں مزہ آتا ہے. الگ الگ جو ہے وہ کیفیات ہوتی ہیں. لیکن اگر اس کیفیت میں، اس ٹیسٹ میں اگر کمی واقع ہونا تو یاد رکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں دل جو ہے وہ بیمار پڑ رہا ہے. اور دل اگر بیمار پڑ رہا ہے نا تو ایف جین چینل کے ناظرین اس چیز کو سوچے کہ دل بیمار پڑ رہا ہے، کیونکہ نیکیوں کی لذت پہلے جیسی ہی ہے، نیکیوں کی لذت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. ہم نے دیکھا ہے نا رمضان مبارک میں بندہ کہتا ہے یار آج طبیعت آگے پیچھے ہے، پاؤں پارا ہی پڑھوں گا، پاؤں پارے سے ایکسٹرا نہیں پڑھ پاؤں گا، اور بیٹھتا ہے پاؤں پارا پڑھ رہا ہے، دیکھا یار ربو ہے اور یہاں پر جو ہے وہ رکو مکمل ہو رہا ہے تو بولے لاؤ یار اس کو مکمل کر لیتا ہوں. اب وہ دیکھے پیچھے 5واں رکو تو یہاں مکمل ہو رہا ہے تو بولے لاؤ ایک پیج اور پڑھ لیتا ہوں. اب وہ سامنے 6 رکو ہے تو 6 رکو اور مکمل کر لیتا ہوں. یوں کرتے کرتے بھائی جان بیٹھے تھے پاؤں پارا پڑھنے کے لیے، آدھا پارا، پون پارا اور بعض اوقات ایک پارا پڑھ کے بھی اٹھتے ہیں. یہ ہے نیکیوں کی لذت. اب رمضان مبارک میں نیکیاں مل رہی ہیں تو ایف جین چینل کے ناظرین بھی میں اس پروگرام کے توسط سے عرض کروں گا کہ اس نیکی کا ٹیسٹ بڑا پیارا ہے. جی جی. قرآن پاک کی تلاوت کو کرے تو صحیح. اگر قرآن پاک کی تلاوت کا ٹیسٹ ویسا نہیں مل رہا نا تو میں ایسا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تفسیر صراط الجنان یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ کنز العرفان پڑھنا شروع کریں. کنز الایمان جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ الکریم. تو کنز الایمان کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل اور نرم ہوگا، قرآن پاک سمجھ میں بھی آئے گا. ذرا اپنی عقل لگانی نہیں ہے، سارا جو ہے وہ مواد ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا کر دیا ہے. جب اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے واقعات پڑھیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ الکریم اس کی لذت اور بڑھے گی اور ذہن بھی بنے گا کہ انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی تلاوت کو مزید بڑھایا جائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت زبردست باتیں چل رہی ہیں اور قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو ماہ رمضان تو ویسے الحمدللہ تلاوت قرآن کریم کا مہینہ بھی ہے، تو جتنا ہو سکے تلاوت کریں.
مزید بھی فضائل کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل، اس کی برکتیں، کتنا ثواب ملتا ہے پڑھنے والے کو اور کیا برکتیں ملتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. ماشاءاللہ نعت پاک بھی ہم پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، کچھ کلام بھی شامل کرتے ہیں، اور کچھ فرمائش ناظرین کی جو آتی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. تو آڈیو بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی بھیجتے ہیں، کچھ کالز کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سے وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. چلائیے گا جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مزمل اندور سے بول رہا ہوں. مجھے یہ نعت سننی ہے. ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی ہے. مجھے یہ سلام سننا ہے. جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹا مدینہ، باادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. السلام علیکم. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بھائی، آپ کا نام بھی علی بھائی ہے. وعلیکم السلام علی بھائی. ماشاءاللہ آپ نے سلام کیا اور ماشاءاللہ کال بھی ریکارڈ کی، اور بھی لوگوں نے ماشاءاللہ جنہوں نے کی ہے، جزاکم اللہ خیرہ. ایک مزید اور لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سرفراز ہے. یہ کلمہ سکھایا نبی پاک نے، خدا سے ملایا نبی پاک نے. یہ نعت شریف سنائیے. کیا بات ہے بھائی، یہ نعت تو آپ نے سنا دی بھائی. کلمہ سکھایا نبی پاک نے، نیا کلام سنا ہے کچھ. چلیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آپ سب کا شکریہ. آپ ماشاءاللہ ایفجن چینل دیکھتے بھی ہیں، ہمیں کالز بھی کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائے. یوٹیوب والے بھی ماشاءاللہ پیچھے نہیں ہیں اور لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں کچھ کمنٹ کر رہے ہیں. شہزاد شیخ کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے ہے بنت عاشق علی. جب نہ کوئی سہارا ملے مصطفیٰ کی طرف دیکھ. یہ نعت ہے کوئی. شبیر حسین السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طیبہ کے جانے والے یہ کلام سننا چاہتے ہیں. تو آئیے کچھ ایک ایک دو شعر ہر کلام کے، اگر کچھ تنویر بھائی شامل کر لیں، کچھ ہمارے امین بھائی شامل کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا
حسنین کا نانا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے آقا کا لجپال گھرانہ ہے آقا کا لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ عالی ایک رنج و غم کمارا ڈوبا ہوا ہے جس کی تقدیر کا ستارہ حالات پر علم سے اس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے بھولا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں مانگے کامل کو ڈھونڈتا ہے سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ یہ ہے میری حقیقت سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے سر پر ایک ابر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے رہنما ہوں کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل فگار کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے. اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کلاموں کو شامل کیا گیا آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت نصیب فرمائے. ایک آخری وائس اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی جی
مزید بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا السلام. نام ازگا فاطمہ ہے. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھا بچی نے. ایک شعر اگر ہو جائے اس کلام کا. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. ماشاء اٹھ اللہ. کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں میرے آقا، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بات ہے مدینہ کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، تو الحمدللہ پیارے پیارے کلام بھی ہم نے شامل کیے. بڑھتے ہیں دوبارہ ٹاپک کی جانب. اچھا ایک ایکٹیویٹی ہم انشاءاللہ عارف بھائی کے ساتھ بھی کریں گے چھوٹی سی. عارف بھائی ہم آپ کو موقع دیں گے کچھ سوچنے کا، ٹھیک ہے؟ اچھا ہم اس میں ایک سیگمنٹ کرتے ہیں مدنی کسوٹی. اللہ. تو آپ کو موقع دیں گے، نہیں آپ سوچیں، ہم انشاءاللہ پہنچیں گے، آپ کے لیے آسانی اس میں ہے. تو کوئی بھی ایک شخصیت یا کچھ بھی آپ سوچنا چاہیں، کوئی مقدس چیز یا کوئی شخصیت سوچ لیں آپ. اچھا میں نے سوچنا ہے جی. اور آپ نے جو ہم تینوں انشاءاللہ سوالات کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب تو آسان ہے آپ کے لیے، تو آپ سوچ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. جی ناظرین آپ بھی غور کیجیے گا، دیکھیے گا عارف بھائی کیا سوچتے ہیں اور وہاں تک ہم پہنچ پا رہے ہیں نہیں پا رہے ہیں. آپ بھی سوچیے گا کہ جو عارف بھائی نے سوچا ہے وہاں تک پہنچ پا رہے ہیں نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو کریں ساتھ. جی کیا وہ انسان ہے جو آپ نے سوچا ہے؟ جی انسان ہے. ماشاءاللہ. باحیات ہے ابھی؟ باحیات بالکل یعنی ظاہری طور پر حیات ہے، ظاہری طور پر تو ظاہری طور پر حیات نہیں ہے، انسان ہے. کچھ آپ بھی سوال ایڈ کرنا چاہیں اگر انیر بھائی. اچھا آپ کی جو مرادی شخصیت ہیں انبیاء کرام میں سے ہیں؟ جی نہیں، انبیاء کرام میں سے نہیں ہے. 3 سوال ہو گئے ہیں. اچھا کیا وہ شخصیت ابھی اس وقت ہندوستان کی سرزمین میں ہے یا پھر ان کا مزار نہیں ہندوستان میں؟ جی نہیں، ہندوستان میں بھی نہیں ہے ان کا مزار شریف. 4 سوالات ہو چکے ہیں. انسان ہے، ظاہری طور پر حیات نہیں ہے، ہندوستان میں مزار شریف نہیں ہے، انبیاء کرام میں سے نہیں ہے. صحابہ کرام میں سے جی ایسا. ماشاء اللہ. صحابہ کرام تک تو چلے پہنچے، ان کے قدموں میں الحمدللہ پہنچے ہیں. الحمدللہ. تو صحابہ کرام میں سے ہیں وہ شخصیت جو عارف بھائی نے سوچی ہے. کیا ان کا مزار جنت البقیع میں ہے؟ کیا بات؟ جی نہیں. نہیں، اللہ. جنت البقیع شریف میں مزار شریف نہیں ہے. خلفاء راشدین میں سے ہیں؟ جی ہاں. ماشاءاللہ 7 سوال ہو گئے. خلفاء راشدین تک یعنی 10 تک تو ہم الحمدللہ محدود ہو گئے. اب ان کی بارگاہوں تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ، ان کے قدموں میں حاضر ہو گئے ہیں. اب 10 میں سے کوئی ایک ہے. اب تو بالکل قریب قریب ہو گئے.
ایک سوال جو بھی جی پوچھ لیتا ہوں جی خلفائے راشدین کے بعد وہ جو 4 صحابہ کرام ہیں 4 یاران خلفاء نبی راشدین 4 انہیں کو بولتے ہیں نا؟ جی ان میں جی سے مطلب خلفائے کہ راشدین. اچھا یہ میں نے خلفاء راشدین میں نے پوچھا تھا آپ سے. جی خلفائے راشدین. اچھا 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 4 تو وہ میں عشرہ مبشرہ سمجھا تھا. اچھا خلفاء راشدین میں چاروں میں میں نے کہا نا خلفائے راشدین پوچھا تو آپ بالکل قریب ہو گیا. اچھا نہیں میں سمجھا عشرہ مبشرہ آپ نے کہا. اچھا خلفاء راشدین میں پھر مدینے میں بھی نہیں ہے. بقی میں مدینے بقی میں نہیں مدینے میں تو ہے نا بقی شریف میں. بقی شریف میں آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ ابھی میرا سوال باقی ہے. سوال تھا کہ نہیں پہلے سوال کیا تھا ہم نے جنت البقیع میں ہے. انہوں نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے نہیں نہیں کہا. ہے. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہیں وہ. بالکل ایسا ہی. کیا بات ہے. اب تو بہت قریب پہنچ گئے الحمدللہ. جی مزید کیا وہ پہلے خلیفہ ہیں؟ جی ہاں اسلام کے پہلے خلیفہ نام بتا دیں تمیم بھائی. جی اسلام کے پہلے خلیفہ تھے ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا جواب کیا ہے؟ بالکل درست ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. کیونکہ وہ قرآن پاک کا حصہ بھی تھا اور یعنی جب یہ کلام چل رہا تھا کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے تو میں پچھلے دنوں جو ہے نا وہ مدینہ پاک کی حاضری کا جو ہے شرف حاصل ہوا. تو ایک شخص پر نظر پڑی جو یعنی جیسے بندہ جب یعنی مدینے سے ان معنوں میں ظاہری طور پہ دور ہوتا ہے نا تو اس کو سارے کلام سارے اشعار ساری جو ہے نا وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں مدینے کی یاد میں. لیکن جب گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے نا تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے اور زبان سے کچھ نکلتا نہیں ہے. تو میں نے ایک شخص کو اب میں یعنی نظر اٹھاؤ تو گنبد کے پھر شرمندگی محسوس ہو اپنے جو حالات نظر ہے تو بندہ جو ہے وہ نگاہ نیچے کر لیں. لیکن قرآن پاک کی جب تلاوت کرتا رہے اور بندہ چاہے مواج شریف پر حاضری کی سعادت پائے چاہے جو ہے وہ گنبد خضرا پر نظر ہو تو اس وقت اس کی کیفیت ہی بہت الگ ہوتی ہے اور اسے کچھ عرض کرنے کی جو ہے نا سرکار کی بارگاہ میں ہمت ملتی ہے. جیسے سورہ یاسین شریف کی سٹارٹ کی 14 سے 21 آیتیں اگر وہ پڑھتا رہے تلاوت کرتا رہے اور پھر کچھ عرض کرنا چاہے تو ہمت بنتی ہے. ورنہ عشق میرا یہ کہتا ہے یہ جو بڑوں اور بزرگوں کی جو ہے وہ واقعات سے ملا ہے کہ کچھ عرض کرنے کی اس بارگاہ میں طاقت نہیں ہوتی. اب حضرت سیدنا جو ہے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیسی عرفہ و اعلیٰ ہے. تو افضل البشر بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں. جی افضل البشر بعد الانبیاء. تو اتنے قریب ہے اور ایک قریب ہونے کا ایک بڑا ریزن جو ہے نا قرآن پاک سے محبت بھی تھا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ یہ قرآن پاک نازل ہوا تو چونکہ سرکار سے محبت ہے اس لیے اس قرآن پاک سے بھی محبت ہے. تو جب یہ ظاہر پہلے سے پریپیئر تو نہیں تھا میں جب ہم نے مدنی یونیورسٹی کہا اور یوں کہا تو فوراً مجھے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ذات مبارکہ جو ہے وہ قرآن کریم سے تعلق یوں بھی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہ قرآن کریم سب سے پہلے جمع کرنے والے بھی آپ ہی ہیں. اوئے سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ یعنی امت پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے قرآن کریم کے حوالے سے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب اس طرح کے جو لوگ تھے منکرین زکوٰۃ تھے یا جس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب تو اس سے جو مسلمانوں نے مقابلہ کیا الحمدللہ اور فتح حاصل ہوئی. لیکن کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. وہ صحابہ کرام جو حفاظ تھے قرآن کریم کے اور نبی کریم کے زمانے میں چونکہ قرآن کریم باقاعدہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. اس دور میں ظاہر ہے وہ پتوں پر لکھا ہوا ہے یا بعض صفحات پر لکھا ہوا ہے یا ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا چمڑوں پر لکھا جاتا تھا. یعنی جو چیز لکھنے کو مل جاتی تھی اس پر لکھ لیا جاتا تھا. تو اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اے ہمارے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ اتنے سارے صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں اب خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم ان کے سینوں سے تھا وہ تو چلے گئے اب باقی جن کے سینوں کے اندر ایسا نہ ہو کہ وہ بھی دنیا سے چلے جائیں اور قرآن کریم کو ہم محفوظ نہ کر سکیں تو کوئی اقدام کیا جائے. خیر بار بار اس پہ گفتگو ہوئی تو اللہ تبارک پتر نے صدیق اکبر کا سینہ اس کے لیے کھول دیا اور الحمدللہ قرآن کریم جمع کرنے کا سب سے بڑا اعزاز یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا. میرے رب کا کلام ہے قرآن واہ کیا بات پیارے قرآن کی ہر مسلمان کا اس پہ ہے ایمان ہر مسلمان کا اس پہ ہے ایمان واہ کیا
شے کا ہے بیان شامل سب سے افضل کتاب ہے قرآن سب سے افضل کتاب ہے قرآن واہ کیا بات پیارے قرآن کی واہ کیا بات پیارے قرآن کی سب مسلمان پیار کرتے ہیں جان اس پر نثار کرتے ہیں سب مسلمان پیار کرتے ہیں جان اس پر نثار کرتے ہیں بچہ بچہ ہے عاشق قرآن بچہ بچہ ہے عاشق قرآن واہ کیا بات پیارے قرآن کی واہ کیا بات پیارے قرآن ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے قرآن کریم کی اللہ پاک کا کتنا پیارا کلام یہ بھی ایک دیکھیں نا عارف بھائی اس کی خوبصورتی ہے قرآن کریم ہم کئی سالوں سے سنتے چلا رہے ہیں نا الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے بچپن سے ہی بلکہ اگر تعلیم سب سے پہلے حاصل کی تو قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم سب سے پہلے حاصل کی الحمدللہ تعلیم یعنی یہ ذہن ہی ہے کہ سب سے پہلے کیا کرے تو سب سے پہلے اسے قرآن پاک پڑھنے سیکھنے کی تجوید کے ساتھ اچھے انداز سے اس کی تعلیم ہر مسلمان کو اس کا آئیڈیا ہے کہ سب سے پہلے جو یعنی مسلمان ایز اے مسلم ہمیں سیکھنا ہے تو قرآن پاک کو صحیح انداز سے پڑھنا یہ ہمیں سیکھنا ہے الحمدللہ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ کتنے سالوں سے ہم قرآن کریم الحمدللہ سیکھ رہے ہیں نمازوں میں قرآن کریم سنتے ہیں جمعہ میں جو ہے نا جمعہ کی نماز میں قرآن کریم سنتے ہیں پھر تراویح کے اندر ہر سال ہی قرآن پاک سنتے ہیں لیکن جب بھی قرآن کریم سنتے تو ایک الگ مزہ آتا ہے یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے ورنہ کوئی بھی کلام ہے کوئی بھی بات ہے آپ بار بار سنتے ہو نا اب دیکھیں سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر پڑھنا یہ ہمیں ہوتا ہے سورہ فاتحہ لیکن ایسا نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے یار اب یہ کوئی اور پڑھتے نہیں جب بھی پڑھتے ایک الگ ہی ٹیسٹ ملتا ہے الحمدللہ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے باقی میں اس پر کہ میں کتابوں کی بھی بات کروں نا تو دنیاوی اعتبار سے جیسے لائبریری بھی جانا ہوتا ہے تو کالج کی لائبریری میں بہت زیادہ جانا ہوتا تھا تو ایک بک تھی جو ہماری مشین لرننگ کی اسٹڈیز سے بڑی کوریلیٹ کرتی تھی تو وہ بک تھی موٹی لیکن اس میں ایک دو کنسیپٹ بہت ایک شخص تھا جس کو یعنی کلاس میٹ تھا میرا اس کو بڑا مزہ آتا تھا اور اس نے ایک دو بار اس کا پریزنٹیشن بھی کیا تھا اس کو انٹرسٹ بھی لیا تھا تو میں نے جو ہے مطلب کئی بچوں نے سمجھا میرے کو تھوڑا کوئی ڈاؤٹ آیا تو میں نے اس دوست کو کہا کہ یار یہ کانسیپٹ ایک بار ریپیٹ کر دینا بولے یار بس ہو گیا یار اب بور ہو گیا یار یہ بک دیکھ دیکھ کے بھی بور ہو گیا ہے کانسیپٹ پڑھ پڑھ کے بھی بور ہو گیا لیکن قرآن پاک ایسا عظیم نسخہ ہے کہ بندہ دیکھتا ہے یعنی پہلا پیج بھی اوپن نہیں کرے جو اسماء وہ جو حسنہ لکھے ہوئے ہیں جو نبی اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام اس میں موجود ہوں یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام وہاں موجود ہوں بندہ اس کو کھول کے دیکھتا ہے نا اس کو ایک دم وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کتنا پیارا لکھا ہوا ہے پھر وہ پیج پلٹی کرتا ہے پلٹتا ہے سورہ فاتحہ کو کتنا پیارا لکھا ہوا ہے کتنا پیارا ہر بار اس کی نگاہوں میں قرآن پاک کے لیے محبت بڑھتی ہی ہے اللہ کی رحمت سے اچھا قرآن پاک کا ہر بار جو اگر وہ نسخہ بھی یوں لیتا رہے نا تو اس میں اور کتنا پیارا لکھا ہوا ہے یعنی وہ پیاری رائٹنگ اچھا جو لکھا ہوا ہے وہ کئی بار یاد بھی ہوتا ہے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن ایک سی محبت اچھا قرآن پاک کے لیے یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے مومن کے لیے کہ دیکھنا بھی عبادت چھونا بھی عبادت چومنا بھی عبادت محبت سے گلے لگانا محبت سے سر پہ رکھنا یہ کیسی سعادت کی بات ہے کیسی سعادت کی بات ہے قرآن کریم میں آپ دیکھیں یعنی یہ دیگر جو کتابیں ہوتی ہیں اسکول وغیرہ کی یا کالج لائف کی بتا رہے ہیں یا دیگر بھی جو ہندی کی کتابیں ہیں دیگر کتابیں ہیں تو اس کو ایک بندہ یوں نارمل پڑھتا ہے قرآن کریم کو پڑھنے کے لہجے ہیں اچھے اچھے قاری صاحبان ماشاءاللہ ہیں دنیا میں کتنے قاری ہیں مطلب باقاعدہ اس کے مقابلے ہوتے ہیں ماشاءاللہ قرآن کریم اچھے اچھے لہجے ہیں پڑھتے ہیں اس کو سننے کا ایک الگ لطف الحمدللہ تراویح کے اندر بعض اوقات بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی یہاں پڑھنا ہے اپنے کو تراویح کیونکہ یہ امام صاحب بہت اچھا پڑھاتے ہیں بعض مسجدیں کے امام صاحب ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ یار ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے
یہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے. الگ الگ لہجوں کے اندر بندہ لوگ پڑھتا ہے. ٹریول کر کے آ رہے ہیں 2-10 کلومیٹر ٹریول کر کے جاتے کہ نہیں یار وہاں تراویح پڑھنی ہے سننی ہے, یا وہ جو سنانے آئے وہ بھی وہاں کے مقامی نہیں ہے, وہ اور کئی ہزاروں کلومیٹر جو ہے ٹریول کر کے آئے وہاں تراویح سنانے کے لیے, اور سننے والا بھی کئی کلومیٹر چل کر آیا ہوا ہے. جیسے میں جا رہتا ہوں وہاں سے تقریباً 7-8 کلومیٹر دور چیمبور وغیرہ میں جو ہے وہ بندہ ٹریول کر کے آتا ہے یہاں تراویح سننے کے لیے. کہ یہ جو ہے وہ یو پی کے کسی شہر سے بلونگ کرتے ہیں, وہ وہاں سے ٹریول کر کے آتے ہیں یہاں خاص تراویح. آج تقریباً ان کو 8 یا 9 سال ہو گیا وہ تراویح سنائے رہے. تو لیکن بڑا مزہ آتا ہے, ایک دل بھی لگ جاتا ہے کسی کی تلاوت میں سے لذت. ویسے تو قرآن پاک ماشاءاللہ لذت ہی لذت ہے, دل بھی نرم ہوتا ہے, دل بھی میلٹ ہوتا ہے, اور بالکل وہ اترتا ہے, ایسا لگتا ہے ایک الگ ریلیف, ایک الگ احساس مل رہا ہے. اچھا جب اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے, جب مجالسوں سے پہلے جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, اور جب طول دے کے جب وہ پڑھا ہے, مجھے یاد ہے آئی تھنک سورہ یوسف کی وہ جو آیت مبارکہ ہے, وہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جی نہیں وہ درمیان کی آیتیں ہیں, نہیں وہ آیت مبارکہ ہے, مجھے سڈنلی یاد تھی اور ابھی جو ذہن سے نکل گئی. میں نے پہلی بار سنی تھی کہیں کسی اسے میں, تو اتنی اچھی لگی, وہ اتنی اچھی لگی. تو اچھا اتنی اچھی لگی کہ پتہ چلا کسی نے بتایا کہ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے. تو یہ پورا جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا, وہ آپ جب اس کو سنو نا, یعنی کسی بھی قاری سے سنو, یہ اتنی لذت ہے, اتنی لذت ہے اس میں کہ مدینہ مدینہ. پھر آمن الرسول والی سن لیں تو سورہ رحمان سن لیں, اتنا اچھا وہ اس کی تکرار ہی ہے, لیکن اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. واللہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ بندہ سنتا رہے. قرآن کریم کو صرف ایسے ہی پڑھنے کا مزہ ہے نا, جب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو, جب سمجھ کے پڑھو تو پھر مزے کو مزہ. اللہ اکبر, اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو قرآن کریم کی تو پھر شان ہی نرالی ہے. اللہ پاک ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. تو کوشش کریں کہ قرآن کریم کو پڑھتے رہا کریں. ہمارے رب کا کلام ہے, ہمارے رب نے ہماری ہدایت کے لیے یہ نازل کیا ہے, اس کے اندر احکامات موجود ہیں. تو قرآن کریم کو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. بڑی پیاری اور آسان انداز میں لکھی گئی تفسیر اردو کے اندر ہے, اس کا نام ہے تفسیر صراط الجنان. ابھی تو غالباً اس پر ہندی میں ماشاءاللہ ہندی میں بھی کام کیا گیا ہے. جی پہلی جلد ہندی کے اندر بھی ماشاءاللہ آ گئی ہے, 3 پاروں کی جو ہے پہلی جلد ہندی کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے بڑا شاندار کام کیا ہے. تو آپ حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے جا کر اور اس کو پڑھیں. قرآن کریم کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, تفسیر بھی پڑھیں گے, اس کی برکت نصیب ہوں گی. چونکہ وقت ہمارا اختتام کو پہنچا, پھر انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سما ہر طرف کیف و مستی